हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका इस चैनल में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का उर्दू दूरपास जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है। आज पढ़ेंगे रोटियां। ये एक नज़्म है और इसके लिखने वाले हैं यानी इसके राइटर हैं नज़ीर अकबर आबादी। इसके राइटर कौन है? तो नज़ीर अकबर आबादी इसके राइटर हैं, जो बहुत ही बेहतरीन नज़्म है और बेहतर तरीके से इसने ढाला है। आज के दौर जदीद में किन चीज़ों पर बातें होती है तो रोटियां सबसे ज़्यादा है। इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है तो उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है: रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो आप रोटियां देख रहे हैं इसी पर नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म को लिखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो भी साथी नए हैं वो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और जो पुराने हैं आप अपने जानने वाले को शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं और ग्रुप बी में वो ऑप्शन उर्दू का चुना है, ग्रुप बी, जिसमें आपका दूरपास और जान पहचान पढ़ाया जाएगा। तो मैं दोनों बुक का कम्प्लीटली सभी चैप्टर्स को पढ़ा देंगे जिससे आपकी एग्ज़ाम आसानी से हल हो जाए सभी पर्चे का, ताकि आपका एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लाइन में क्या कहता है कि कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल हैं रोटी के वास्ते, सब कशफ और कमाल हैं रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां। तो इस पैराग्राफ को हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, तो इसका मतलब है कि रोटी के वास्ते लोग कोई कपड़ों को लाल कर देते हैं, कोई अपने बालों को लंबे कर देते हैं और कोई सर पर रुमाल यानी पगड़ी बांध करके रोटी के वास्ते घूमते हैं। सब कशफ और कमाल है रोटी के वास्ते। ये कशफ और कमाल है। कशफ के माने होता है करामत, यानी कोई भी आदमी कोई कला कोई हुनर दिखाता। आप भी जब बाज़ारों में घूमते हैं और शहरों में रहते हैं और देहातों में भी अगर आते हैं आप, तो ज़रूर कभी न कभी देखते हैं कि कुछ लोग अपने भेष को किस तरीके से बदल करके समाज में, गांव में, शहरों की गलियों में घूमते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। वो किसके लिए करते हैं? वो रोटी के लिए करते हैं। तो यहाँ कहता है कि जितने रूप हैं सब ये दिखाती हैं रोटियां, यानी रोटियों के वजह से ही ये सारे के सारे रूप दिखाते हैं। फिर कहता कि जिस जा पे हांडी, चूल्हा, तवा और तन्नूर है। ये तन्नूर के माने होता है तंदूर जिसमें रोटी बनाते हैं। खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है, चूल्हे के आगे आँच जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है, इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियाँ। कहता है कि जब जिस जगह हांडी और चूल्हा और तवा और तन्नूर पर रहता है, तवा तो आप जानते हैं, चूल्हा और हांडी यानी उसको कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन यानी मिट्टी के डेगची होते हैं ना, उसको हांडी बोलते हैं। खालिक के माने होता है ऊपर वाला, कुदरत यानी कुदरत की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से, सब उसी का ये सब क्या है ज़हूर है, यानी सब वही करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। और चूल्हे की आँच, आँच के माने तो जो आग का शोला जो जलती है ना, आग उस चूल्हे पर जो होते हैं, ये सब रोटी के कमाल की वजह से ही ये सारे के सारे कारनामे हम देख पाते हैं चूल्हे के ऊपर में। फिर आगे क्या रहा है कि देखिए ये चाँद जो दिख रहा है ना यहाँ, इस चाँद को भी ये जो गरीब लोग हैं या फिर ये भेष पर काम करके दिखाने वाले हैं, ये इस चाँद को भी क्या कहते हैं? ये लोग रोटी ही कहते हैं। आगे आपका आएगा, कहता है कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, पूछा किसी ने यह किसी कामिल फ़कीर से, ये महर व माह हक़ ने बनाए हैं काहे के। तो उसने क्या जवाब दिया? ये माह के माने होता है चाँद और महर के माने होता है सूरज। तो ये सूरज और चाँद जो बनाए किसके लिए है, ये कहा है? तो वो सुन के बोला, कौन? वो सुन के बोला, बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चाँद समझे न सूरज हैं जानते। यानी वो बाबा उसको कह रहा है कि न हम सूरज जानते हैं न चाँद जानते हैं,
ہم تو اس کو روٹی ہی سمجھتے ہیں، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. کیا کہتا ہے وہ مانگنے والا؟ کیا کہتا ہے کہ ہم بھی اس کو روٹی ہی سمجھتے ہیں. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو. جب روٹی پیٹ میں نہ ہو، یعنی کھانے کا کوئی سامان نہ ہو، تو کوئی جتن نہیں ہو، کوئی اچھا چیز اچھا ہی نہیں لگتا ہے. میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو، یعنی اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو تو نہ کوئی خواہش ہوگی، نہ کوئی چمن ہوگا، نہ کچھ ہوگا. آگے کریں بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو. سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو. بھجن کے معنی ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا یا عبادت کرنا. یعنی پیٹ اگر بھوکا رہے گا تو آپ کا کوئی عبادت نہیں کر سکتے، آپ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. ان چیزوں کے بارے میں کریں. اللہ کی بھی یاد دلاتی ہیں روٹیاں. یہ کیا ہے؟ روٹی بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد دلاتی ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کسی طریقے سے ہم کو کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، یعنی روٹی کا مہیا ہو جاتا ہے. روٹی سے مراد روٹی ہی نہیں، صرف کیا ہے کہ کھانے پینے کی سامان، کھانے کی چیزیں. تو اس نظم کا جو مصنف ہے یعنی رائٹر ہے وہ کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی ہے. اور نذیر اکبر آبادی کا بیشتر نظم کیا ہے؟ بچوں پر ہے. اور اس کے جو نظمیں ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں، اور وہ جو اس کے نظمیں جو پڑھیں گے آپ تو آپ کے رونگوٹے کھڑا کر دیں گے. تو ہم نے یہاں جو پڑھا کتنا بہترین طریقے سے لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ روٹی نہ پیٹ میں ہو تو پھر کچھ جتن نہ ہو. میلے کی سیر خواہش باغ و چمن نہ ہو. بھوکے غریب دل کی خدا سے لگن نہ ہو. سچ ہے کہا کسی نے کہ بھوکے بھجن نہ ہو. اللہ کی یاد بھی دلاتی ہیں روٹیاں، یعنی اللہ کی یاد بھی دلاتی ہیں روٹیاں. چلیے یہ ہے مشق کریں گے. یہاں الفاظ اور معنی جو ہے اس کا مشق کریں گے. کیا ہے؟ معنی یاد کیجیے، اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ ایگزام میں پوچھ لیں گے تو آپ اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں. کشف کے معنی ہوتا ہے کرامت. کامل کے معنی ہوتا ہے مکمل یا پورا. اور اوپر ہم نے بتایا مہر کے معنی ہوتا ہے سورج. اور ماہ کے معنی ہوتا ہے چاند. ہانڈی معنی ہوتا ہے مٹی کی ڈیگچی. تنور کے معنی ہوتا ہے ایک قسم کا چولہا. خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، یعنی ہم لوگوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سب اللہ نے پیدا کیا، تو اسی کو کہتا ہے خالق. قدرت کے معنی ہوتا ہے طاقت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کسی چیز کو کرنے کا کیا ہے؟ طاقت ہے. اس کے بعد ظہور کے معنی ہے جلوہ ہے اظہار، یعنی کسی بھی چیز کا اظہار کرنا، قبول کرنا اور اس کو دکھانا. نور کے معنی ہوتا ہے روشنی. خیر کے معنی ہوتا ہے نیکی یا اچھی، خیر معنی اچھا. جتن کے معنی ہوتا ہے کوشش. آدمی جتنا بھی جتن کرتا ہے نا دنیا میں، یہ سارے کے سارے لوگ روٹی کے لیے ہی جتن کرتے ہیں کہ ہم کو کھانے کے لیے آدمی کیا سے کیا نہیں کر دیتے ہیں. کھانے کے لیے لوگ چوری ڈکیٹی اور کسی کی جان تک مار دیتے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں کو کر بیٹھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، ہم لوگوں کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. اگلا یہ ہے کیا؟ آپ کا سوال اور جواب. سوچیے اور بتائیے. سوچیے اور بتائیے. تو پہلا نمبر کا سوال میں کہہ رہا ہے کہ روٹیاں انسان کو کون کون سے روپ دکھاتی ہیں. یہ جو ہے کہتا ہے کہ روٹیاں انسان کو کون کون سے روپ دکھاتے ہیں. تو اس چیز کو اچھے سے سمجھ لینا ہے، اور آپ اس کا جواب بہتر طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ ہمارے اس ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر کے اس کو اچھے سے آپ اپنا سے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. یا اگر آپ کسی کو نوٹس چاہیے تو آپ ہم کو ٹیلی گرام پہ میسج کر سکتے ہیں، اور یا یہاں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. چلیے تو یہاں پہلا نمبر کا کوشچن میں کہہ رہا ہے کہ روٹیاں انسان کو کون کون سے روپ دکھاتی ہیں. تو دیکھیے یہاں ہمارا یہ نوٹس بنایا ہوا ہے. تو اس میں کہتا ہے کہ روٹیاں انسان کو سب روپ دکھاتی ہیں. کبھی کوئی لمبے بال کرتا ہے، تو کبھی کسی کپڑے لال ہوتے ہیں، کبھی کسی کے کپڑے لال ہوتے ہیں، تو کوئی سر پر رومال باندھتے ہیں. ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ روٹی کے واسطے لوگ اپنے بالوں کو لمبے کر دیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو لال کر دیتے ہیں، اور اپنے سر پر رومال باندھ دیتے ہیں یا پگڑی باندھ دیتے ہیں. یہ ہو گیا. دوسرا نمبر کا ہے شاعر کے مطابق خالق کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے. خالق کے قدرتوں کا کیا ہوتا ہے؟ ظہور ہوتا ہے. تو کہاں کب ظہور ہوتا ہے؟ تو دیکھیے آپ لوگ دھیان سے دیکھیے. شاعر کے مطابق خالق کی قدرتوں کا ظہور وہاں ہوتا ہے جہاں چولہا توا اور تنور ہے. جہاں چولہا توا اور تنور ہے وہاں خدا کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے. تیسرا سوال ہے کامل فقیر سے کیا پوچھا گیا؟ تو جواب ہے اس کا کامل فقیر سے کسی نے پوچھا کہ یہ مہر و ماہ خالق نے کاہے بنائے ہیں. تو اس نے کیا جواب دیا؟ یہ تو ہم نہ اس کو مہر جانتے ہیں نہ ماہ جانتے ہیں، ہم تو اس کو بھی روٹی ہی جانتے ہیں. آپ نے اوپر پڑھا. چلیے چوتھا نمبر میں ہے جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے.
تو اس کا صحیح جواب ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو اگر ایگزام میں کوشچن پوچھا جائے گا تو ایسے ہی ہو آپ لکھ دیجیے گا جیسے کہ میں یہاں آپ کو لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. تو جواب اس کا جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو آدمی سے کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی کچھ کرنے کا اس کا من کرتا ہے. جب انسان کی پیٹ بھوکا رہتا ہے نا تو کوئی بھی چیز کرنے کا من نہیں کرتا ہے. تو اسی لیے اس کا جواب اس طریقے سے ہوگا. چلیے آگے ہم پڑھیں گے. نیچے دیے بند کے مصرعوں کو ترتیب وار لکھیے. ترتیب وار کا مطلب سیریلی لکھنا ہے، یہاں آگے پیچھے کر دیا. تو یہاں آگے پیچھے کیا کیا، جیسے کہتا ہے بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں، یہ مہر و ماں حق نے بنائے ہیں کاہے کہ. وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے. پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج جانتے ہیں. ہم نہ چاند سمجھیں نہ سورج جانتے ہیں. تو یہ لائنیں ہیں جو یہاں آپ کو اوپر ملے گا. کس طریقے سے ملے گا، یہاں سے دیا ہوا دیکھیے. یہاں بالکل آسان طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پوچھا کسی نے کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماں حق نے بنائے ہیں کاہے کہ. وہ سن کر بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج جانتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں آپ کا یہ لائن مکمل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے آپ کو سیٹنگ کر دینا ہے تاکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو اب آگے کیا ہے، عملی کام ہے. کہتا ہے کہ نظم میں کھانا پکانے سے متعلق جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی فہرست بنائیے. کھانا پکانے سے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہانڈی ہے، توا ہے، چولہا ہے، روٹی ہے. اس کا لسٹ بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا یہ چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا. آپ میں سے جو بھی ساتھی اس سے پہلے والے چیپٹرس کو نہیں پڑھ پائے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کا ویڈیو کا لنک دیا ہوا ہے. تو وہاں آپ جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ میں سبھی ویڈیو کو ڈال دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ اگر اردو گرامر میں کمزور ہیں تو آپ ہمارے چینل میں ہی اردو گرامر کا کئی ویڈیوز پوسٹ کیا ہوا ہے. واحد جمع ضد، اس کے بعد جو آپ کا اسم معرفہ اسم نکرہ ہے، یہ سارے کے سارے ویڈیوز ڈلا ہوا ہے. آپ اس کو دیکھ کر کے گرامر پرسن کی تیاری اچھے سے کر سکتے ہیں. تو ساتھیوں اب تک جو ہمارے اس چینل کو لائک نہیں کیے، سبسکرائب نہیں کیے تو فٹافٹ سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو اگلا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکتا ہے. آپ سب کا شکریہ. جے ہند.